अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ इस नज़म के अहम तरीन स्टैंज़ा की तरफ आते हैं। ये वो बात है और ये वो बंद है जो इस पूरी नज़म की जान है। इस बंद को लिखने के लिए ये पूरी नज़म लिखी जा रही है और मुकाबला कीजिएगा पहले दो बंदों की कैफियत का और इस बंद की कैफियत का। अगर फैज़ की शायरी में से कोई एक बंद निकालना हो तो मैं ज़ाती तौर पर इस बंद को इलेक्ट करूँगा। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फराक में हम दिल बुरा नहीं करते। अजीज तलबा, कितनी बड़ी बात है और कितनी आसानी से कितने धीमे अंदाज में कह दी गई। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई ना अपनी रीत नई। जुल्म, जबर, दहशत, गलबे की ख्वाहिश फर्द की सूरत में, तबके की सूरत में, अक़वाम की सूरत में मौजूद रही है हमेशा से। किसी और को दबाकर अपना काम निकाल लिया जाए, अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए या अपने मफाद को आगे बढ़ा दिया जाए, ये फर्द से लेके अक़वाम तक ये रस्म मौजूद है। जुल्म, बुराई, जबर इस दुनिया का निज़ाम का हिस्सा है। देखिए, हाबील और काबील की मिसाल से लेकर अब तक तारीख़ देखिए दुनिया की, जुल्म होता रहा है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि इस जुल्म से खल्क उलझती भी रही है। अगर जुल्म है तो उसके खिलाफ मज़ाहिमत भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जुल्म होता रहे और उसके खिलाफ मज़ाहिमत ना हो, ये नामुमकिन है। ना उनकी रस्म नई ना अपनी रीत नई। जुल्म करने वाले जुल्म करते हैं और उसके खिलाफ लड़ने वाले उसको चैलेंज करते हैं। हर ज़माने में, हर दौर में, हर कैफियत में, हर जगह वो ऑप्रेसर, वो जाबिर कुव्वत अपने ही मुल्क की या अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही हो या बाहर से कोई जुल्म करने आ गया हो, ऑप्रेसर इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसके खिलाफ मज़ाहिमत, रेजिस्टेंस होगा। तारीख़ उठाइए, अक़वाम आलम की तारीख़, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज ना किया। कदीम तरीन मिसालें लीजिए, तारीख़ की बात कीजिए कि जब कोई फ़िरौन होगा तो कोई ना कोई मूसा भी होगा। जब कोई अब्रहा होगा तो उसके ख़िलाफ़ कुछ अबाबीलें भी उठेंगी। कि जब कोई अबू सुफियान होगा तो बिलाल हबशी भी मौजूद होगा।
جب یزید ہوگا تو اس کے خلاف کوئی حسین ابن علی بھی اٹھے گا، جب کوئی خلیفہ ہوگا، خلیفہ مالک ہوگا، تو اس کے خلاف کوئی ابو حنیفہ بھی سامنے آئیں گے۔ چلیے یہ تو ہم مثالیں دے رہے تھے افراد کی، تھوڑا سا اس کو اقوام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جہاں اپارتھائیڈ ہوگا وہاں نیلسن منڈیلا بھی ہوگا، جہاں کوئی ریاست ظلم کرے گی، جہاں کوئی چرچ ظلم کرے گا، وہاں کوئی جون آف آرک بھی سامنے آئے گی۔ جہاں سامراجی قوتیں ہوں گی وہاں پر کوئی جناح بھی ہوگا، وہاں پر کوئی جمال الدین افغانی بھی ہوگا، وہاں کوئی سویکارنو بھی ہوگا، وہاں کوئی بن بیلا بھی ہوگا، وہاں پر کوئی یاسر عرفات بھی اٹھے گا، وہاں پہ کوئی چی گویرا بھی ہوگا۔ چراغوں کی لمبی قطار ہے، یہ لہو کے چھینٹے ہر جگہ ہیں، جہاں ظلم ہے وہاں ظلم سے لڑنے والے بھی، ہر جگہ، ہر صورت میں جہاں پہ بھی سامراجی قوتیں ہوں گی ان کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھائے گا، سینہ تان کے کھڑا ہوگا کہ ہاں تم تین اور آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہو اور اس کے خلاف ریزسٹنس نہ ہو، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، کسی کو زندگی سے محروم کیا جا رہا ہو اور اس کے خلاف احتجاج نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، ارجنٹائن ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں ہر کوئی ظلم کرنے والوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ اور اگلے مصرعے میں فیض صاحب نے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کی جو سب سے محترم مثال ہے وہ دی ہے۔ ناحق کے سامنے کلمہ حق کہنے کی سب سے محترم مثال، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول۔ لفظی طور پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلمیح ہے، آگ میں پھول کھلانا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو 40 روز تک دہکائی جانے والی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو وہ آگ ایک لمحے میں سرد ہو گئی، اور جب ان کو ان دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا گیا تو وہ گل و گلزار بن گئے۔ اور لیکن عزیز طلبہ، میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمان بھی یاد دلانا چاہوں گا جو الفاظ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم سے منسوب کیے گئے ہیں، وہ بھی یاد دلانا چاہوں گا۔ جب حکم دیا گیا تھا کہ آگ میں ڈال دو، تو جو جواب دیا گیا تھا، جو تبصرہ کیا گیا تھا حضرت ابراہیم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اگر میرے معبود کو میری زندگی مقصود ہوگی تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ My dears, if you have that conviction, if you can reach to that level of being convinced of your being in the right
And if you can trust in God to that extent, only then the fire cools down. جب آپ کو اتنا یقین اور اتنا ایمان ہو جائے تو پھر آگ سرد ہو جاتی ہے، تب کوئی مشکل نہیں رہتی، اور پھر نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ اس مصرعے کو دوبارہ پڑھیے، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ ظلم کبھی پنپ نہیں سکتا، یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو ہر ظلم کرنے والا بھول جاتا ہے کہ آخر کار جلد بدیر، ابھی یا چند روز بعد فتح صرف سچائی کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے۔ ظلم کچھ دیر کے لیے فاتح نظر آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں یا ایسا لگ رہا ہو کہ نہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف طاغوتی قوتوں نے اپنا تسلط جما لیا، یا جو ریزسٹ کرنے والے تھے، مزاحمت کرنے والے تھے، وہ ختم کر دیے گئے۔ لیکن یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ نوع انسانی کا سبق ہے کہ آخری فتح ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، اچھائی کی ہوتی ہے۔ ان کو ظلم سہنا پڑے، ہو سکتا ہے اذیتوں سے گزرنا پڑے، لیکن آخرکار وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اتنے دھیمے اور اتنے نرم الفاظ میں، لیکن جذبے کی کس شدت کے ساتھ شاعر کو اس بات پر کوئی شک ہے ہی نہیں کہ فتح ہماری ہوگی، جیت ہماری ہوگی، اور ظلم کرنے والا ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، اگر فیض صاحب کی ہم اپنی اگزامپل لے لیں تو آج فیض کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے، اور ان کو قید کرنے والے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سی قوتیں تھیں جو فیض صاحب اور ان کے ساتھیوں سے خوفزدہ تھیں۔ آج ہم لیاقت علی خان کی برسی مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی سچائی کو یاد کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے لیاقت علی خان کو شہید کروایا اپنے چند ہزار لاکھ کروڑ کے مفاد کے لیے، کچھ جگہوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ وہ جیت ہے جس پر فیض کو 100% یقین ہے، اور جب وہ اس قدر بھرپور یقین رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک اگلے قدم کی طرف جاتے ہیں۔ اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ فلک کا گلہ، قسمت کی شکایت، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک کا گلہ نہیں کرتے۔ ہم جو حالات ہیں ان کا گلہ نہیں کر رہے، شکایت نہیں کر رہے، اور یعنی ان سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ تیرے فراق میں دل برا نہیں کرتے۔ فراق، دوری، ہم اپنے وطن سے الگ ہو کر، جدا ہو کر، قید ہو جانے کو کوئی مستقل کیفیت نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر آج ایسا ہے تو تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں کوئی مایوسی، کوئی شکست کا احساس نہیں، وقتی طور پر ہاں، لیکن ہم
مکمل طور پر آج بھی اپنے احساس فتح سے سرشار ہیں، ہم مایوس نہیں۔ یہاں آ کے یہ مارکۃ الآراء اسٹینزا ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔